वहां कौन है? अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो आवाज दो। मैं यहां हूं। मैं तुम्हें वहां से बाहर निकालूंगा। मैं जो रस्सी फेंकूंगा उसे मजबूती से पकड़ने की कोशिश करो। नींद गहरे कुएं की तरह होती है कहते हैं। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी नहीं निकल पाए हो। काला पिंजरा बीज घावों के लिए भी फायदेमंद होता है। तुम कौन हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए ऐसा लगता है। यात्री हूं मैं, अजनबी हूं यहाँ। जंगल की गहराई में जड़ी बूटियों को पहचानने वाला एक अजनबी। शक करना छोड़ो और अपने खाने पर ध्यान दो। चलो, यहाँ कैसे गिरे थे याद है तुम्हें? उम्मीद है तुमने अपना नाम नहीं भूला होगा। मेरा नाम जोनास है। तुम भी बहुत मुश्किल से याद कर पाए। यूसुफ। तुम याकूब के बेटे यूसुफ से ज्यादा भाग्यशाली हो। मैं कोई गुलाम व्यापारी नहीं हूं।
बहादुर।
अलैकुम। امام ذہبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں، وزیر کبیر نظام الملک قوام الدین ابو علی حسن بن علی بن اسحاق توسی بڑے زیرک، معاملہ فہم، بیدار مغز، سعادت مند، دیندار اور باوقار انسان تھے۔ ان کی مجلس علماء و فقہاء سے ہمیشہ سجی رہتی تھی۔ نظام الملک نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی، اس طرح ایک درسگاہ نیشاپور اور ایک طوس میں قائم کی۔ وہ بڑا علم پرور اور علم دوست تھا، طلباء کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ ان کے ایما پر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین عمل میں آئی اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ یکے بعد دیگر سلطان ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کا وزیر رہا۔ اپنی خداداد صلاحیت کی بدولت ممالک محروسہ کی تدبیر کی، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا، رعایا کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک روا رکھا، سزائیں بنوائیں اور مختلف علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر بغداد میں بسایا اور ان سے استفاضہ کیا۔ نظام الملک کے ایما پر ملک شاہ نے بااخلاق، دیندار اور حوصلہ مند سپہ سالاروں اور امیروں کا انتخاب کیا۔ آنے والے دنوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نظام الملک کا مشورہ صائب تھا۔ واقعی یہ لوگ ان بڑے مناصب کے اہل تھے جن قائدین کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان میں سے ایک عظیم نام آق سنکر کا ہے، جو نور الدین محمود کے جد امجد تھے، جو حلب، دیا ربکر اور جزیرہ کے فرمانروا تھے۔ علامہ ابن کثیر ان کے متعلق لکھتے ہیں، وہ سیرت و کردار اور جود و سخا میں تمام فرمانرواؤں سے آگے تھے۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کی ابتدا کی، پھر اس کا کام نور الدین محمود نے آگے بڑھایا۔ یہی وہ خاندان ہے جس نے صلاح الدین ایوبی، ظاہراً اور قلادون کے ذریعے صلیبیوں کے مقابلے میں فتوحات کی بنیاد رکھی اور دنیا اسلام میں وحدت اور یکجہتی کی عہد کی ابتدا کی۔ آق سنکر برستی
सुल्तान महमूद सल्जूकी के बेहतरीन कायदीन में से था। आक मुअस्सल का अमीर भी था। इसने सलेबियों के खिलाफ जहाद शुरू किया और 530 हिजरी बातनियों के हाथों उस वक्त शहीद हुआ जब मुअस्सिल की जामे मस्जिद नमाज पढ़ रहा था। इब्न असीरान के मुतालिक उन लिखते हैं, आप एक तुर्की गुलाम थे और आला औसाफ के हामिल थे। अहले इल्म और सालेहीन को बहुत पसंद करते थे। अदल इंसाफ उनके मिजाज का हिस्सा था और हर फैसले में अदल इंसाफ का वो पूरा ख्याल रखते थे। आप बेहतरीन फरमारवा थे। नमाजों को इनकी औकात पर पूरी पाबंदी से अदा करते थे और रात के वक्त तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। मौरख अबू शामा सल्जूकी तारीख के बिलखसूस निज़ामुल मुल्क के ज़माने के वाक़यात के बारे में बात करता है और लिखता है, जब वो सल्जूकी सल्तनत का फरमारवा बना तो अहद रिफ्ता का रोबो दबदबा औद कर आया और बिलखसूस निज़ामुल मुल्क के दौर में जिन्होंने इसकी मुमलिकत की इज्जत बहाल की, इसके रोबो दबदबे की बेहतरीन हालात की तरफ वापस लाए। अमूरी मुमलिकत का निज़ाम ज़ब्त। जब मलिक शाम ने अनान हुकूमत संभाली तो फौज में वो पहला डिसिप्लिन ना रहा था। सिपाह के हाथों लोगों का मालूम मता लुटने लगा था। सिपाही कहा करते थे, सुल्तान को कोई चीज़ नहीं रोकती कि हमें मालो दौलत से नवाजे, सिर्फ निज़ामुल मुल्क है जिसकी राह में रुकावट बना हुआ है। लोगों को सख्त अजियत का सामना करना पड़ा। निज़ामुल मुल्क ने इस बात का तज़किरा सुल्तान से किया और उन्हें बताया कि उससे तो फौज में कमज़ोरी आ जाएगी। इसका रोब दबदबा ख़त्म हो चुका था। मुल्क में फसाद पैदा हो जाएगा और मुल्की अमूर की अंजामदही मुतासिर होगी। सुल्तान ने कहा, आप जो मुनासिब समझते हैं करें। निज़ामुल मुल्क ने अर्ज़ की, मैं आपके हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता। सुल्तान ने कहा, मैंने छोटे बड़े तमाम उमूर आपके सपुर्द कर दी हैं। आप मेरे वालिद की जगह हैं और इनके दोस्त और साथी हैं। फिर सुल्तान ने निज़ामुल मुल्क को पहले से कई ज़्यादा जागीर अता की, खिल्लत बख्शी और अलकाबात से नवाजा। इन अलकाबात में एक लक़ब अताबक था जिसका मानी था ऐसा अमीर जो बाप की जगह हो। निज़ामुल मुल्क की काबिलियत, शुजाअत और हुस्न इखलाक की बदौलत कुछ ऐसे वाक़यात रौनमा हुए जिनसे लोगों के सीनों में ठंड पड़ गई। इस तरह एक वाक़या कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि एक बूढ़ी औरत ने आपसे किसी मामले में इमदाद तलब की। आप इससे गुफ्तगू करने गए और देर तक उससे बातें करते रहे। निज़ामुल मुल्क के एक हाजिर ने बूढ़ी को यहाँ से हटाना चाहा तो निज़ामुल मुल्क ने उससे कहा, मैंने तुम्हारी खिदमत में ऐसे लोगों को लिए हैं, उमरा और आयान मुमलिकत को तेरी कोई ज़रूरत नहीं। फिर हाजिब को इसकी खिदमत से अलग कर दिया। इल्म, दोस्ती, उलमा का एहतराम और तवाज़ु। निज़ामुल मुल्क उलूम से बड़ा लगाव रखते थे और इल्म हदीस ने इन्हें खसूसी शगफ था। आप कहा करते थे, मैं जानता हूँ इनमें से हदीस रिवायत करने के अहल नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते वालों की सफ़ में मेरा भी नाम शामिल हो जाए। आपने कशीरी इब्न मुसल्लम बिन महरज और अबू हामिद अबुल ज़हरी से हदीस की समात की। निज़ामुल मुल्क दिल की गहराइयों से चाहता था कि मदारिस जो इसने कायम की हैं उम्मीदवारों पर पूरे उतरे जो उम्मत मुस्लिमा ने इनसे वाबस्ता कर रखी हैं। जब अबुल हसन मोहम्मद बिन अली वासिती फ़िक़िया शाफ़ी ने इनके चंद अशार भेजे जिनमें निज़ामुल मुल्क से दरख्वास्त की थी वो इन फितनों को ख़त्म करने में मदद दे जो हनबिलियों और शायरों के दरमियान वाक़या हुई हैं, तो निज़ामुल मुल्क ने फौरी कार्रवाई की और इस उभरते हुए फितने को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अबुल हसन वास्ती के शेर ये हैं, या निज़ामुल मुल्क फ़दहल बगदादुन निज़ाम व बनकल फ़ातन फ़बिहना मुस्तहानन मुस्तज़ाम, यानी ए निज़ामुल मुल्क बगदाद का निज़ाम सुस्त और ढीला हो गया है। आपका बेटा भी जो शहर में क़याम पजीर है उनकी अहानत हो रही है और उनको जलील किया जा रहा है और यहाँ पर उसके बेटे को जिंदा दफन करके कत्ल किया जा रहा है। वो जो इनमें से कत्ल होने से बच गया उसके जिस्म में भी तीर पैवस्त हैं। ए दीन के मुहाफिज, बगदाद में अब कोई जगह न रही। हालात बहुत बिगड़ गए हैं और जंग व जदल का बाजार गर्म है। तेज तलवारों की तरह आपके हाथ जब इस बीमारी को दूर नहीं करेंगे और बगदाद में कत्लो इंतकाम कौम की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर इसमें दरसगाहों और इसमें पढ़ने वाले तुलबा का खुदा हाफिज और काबिल इज्जत व तकरीम चीज़ का पकड़ना इसके बाद तुझ पर हराम हो जाएगा। निज़ामुल मुल्क की मजलिस उलमा व फुक़हा से आबाद रहा करती थी। आप पूरा पूरा दिन उनके साथ गुजार देते थे। एक दफ़ा उनसे कहा भी था, ये लोग आपको बहुत से सफ़ेद कामों से गाफिल कर देते हैं। फरमाया, ये लोग दुनिया और आखिरत का हुस्न है, अगर मैं इन्हें अपने सर पर बिठाऊं तो भी कम है। अबुल कासिम कशीरी और अब्दुल अफ़आली जो
جب بھی ان کے پاس تشریف لاتے آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی نشست گاہ پر اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اگر ابو علی فارندی تشریف لائے تو نشست گاہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ بٹھاتے اور خود ان کے سامنے بیٹھتے۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا، ابو القاسم بشیر اور ابو المعالی جو انہیں جب آتے ہیں تو میری تعریف کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں اور میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسے خصائل مجھ میں نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں بتقاضائے بشری قبول ہو جاتا ہوں اور پھول جاتا ہوں، لیکن ابو علی فارندی آتے ہیں تو مجھے میرے عیوب اور مظالم یاد دلاتے ہیں اور میں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ ابن اسیر لکھتے ہیں، نظام الملک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عالم، دیندار، سخی، عادل، حلیم، گناہگاروں سے درگزر کرنے والے خاموش طبع انسان تھے۔ ان کی محفل کرا فقہا، ائمہ مسلمین، اہل خیر و صلاح سے بھری رہتی۔ آپ حافظ قرآن تھے، 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور مذہب شافعی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور جب وضو کرتے تحیہ الوضو پڑھتے۔ جب اذان کی آواز کان میں پڑتی تو جس حالت میں ہوتے رک جاتے اور کام سے ہاتھ کھینچ لیتے، اور جب اذان ہو چکی ہوتی تو نماز پڑھتے اور اس سے پہلے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے۔ اگر مؤذن اذان سے غافل ہو جاتا اور اذان کا وقت ہو جاتا تو آپ اذان کا حکم دیتے۔ حفظ و اوقات اور لزوم الصلوات میں یہ وہ بلند و مرتبہ ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے علائق سے الگ ہو کر عبادت خداوندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو کمال خدا رسیدہ تھے۔ ایک مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے خواب میں ابلیس کو دیکھا اور اس سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اور براہ راست تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن تو نے نافرمانی کی۔ دیکھ، مجھ اس نے بالمشافہ سجدے کا حکم نہیں دیا، لیکن میں روزانہ اس کی بارگاہ میں کئی بار سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ اور پھر یہ ریز پڑا، من لم یکن للوصال اہلا فکل احسن۔ امام ذہبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں، وزیر کبیر نظام الملک قوام الدین ابو علی حسن بن علی بن اسحاق توسی بڑے زیرک، معاملہ فہم، بیدار مغز، سعادت مند، دیندار اور باوقار انسان تھے۔ ان کی مجلس علماء و فقہاء سے ہمیشہ سجی رہتی تھی۔ نظام الملک نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی، اس طرح ایک درسگاہ نیشاپور اور ایک توس میں قائم کی۔ وہ بڑا علم پرور اور علم دوست تھا، طلباء کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ ان کے ایما پر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین عمل میں آئی اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ یکے بعد دیگر سلطان ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کا وزیر رہا۔ اپنی خداداد صلاحیت کی بدولت ممالک محروسہ کی تدبیر کی، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا، رعایا کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک روا رکھا، سزائیں بنوائیں اور مختلف علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر بغداد میں بسایا اور ان سے استفاضہ کیا۔ نظام الملک کے ایما پر ملک شاہ نے بااخلاق، دیندار اور حوصلہ مند سپہ سالاروں اور امیروں کا انتخاب کیا۔ آنے والے دنوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نظام الملک کا مشورہ صائب تھا۔ واقعی یہ لوگ ان بڑے مناصب کے اہل تھے جن قائدین کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان میں سے ایک عظیم نام آک سنکر کا ہے جو نور الدین محمود کے جد امجد تھے، جو حلب، دیا، ربکر اور جزیرہ کے فرمانروا تھے۔ علامہ ابن کثیر ان کے متعلق لکھتے ہیں، وہ سیرت و کردار اور جود و سخا میں تمام فرمانرواؤں سے آگے تھے۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کی ابتدا کی، پھر اس کا کام نور الدین محمود نے آگے بڑھایا۔ یہی وہ خاندان ہے جس نے صلاح الدین ایوبی، ظاہراً اور قلادون کے ذریعے صلیبیوں کے مقابلے میں فتوحات کی بنیاد رکھی اور دنیا اسلام میں وحدت اور یکجہتی کی عہد کی ابتدا کی۔ آک سنکر برستی سلطان محمود سلجوقی کے بہترین قائدین میں سے تھا۔ آک موصل کا امیر بھی تھا۔ اس نے صلیبیوں کے خلاف جہاد شروع کیا اور 530 ہجری باطنیوں کے ہاتھوں اس وقت شہید ہوا جب موصل کی جامع مسجد نماز پڑھ رہا تھا۔ ابن اسیران کے متعلق ان لکھتے ہیں، آپ ایک ترکی غلام تھے اور اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، اہل علم اور صالحین کو بہت پسند کرتے تھے۔ عدل و انصاف ان کے مزاج کا حصہ تھا اور ہر فیصلے میں عدل و انصاف کا وہ پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ بہترین فرمانروا تھے، نمازوں کو ان کی اوقات پر پوری پابندی سے ادا کرتے تھے اور رات کے وقت تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ مورخ ابو شامہ سلجوقی تاریخ کے بالخصوص نظام الملک کے زمانے کے واقعات کے بارے میں بات کرتا ہے اور لکھتا ہے، جب وہ سلجوقی سلطنت کا فرمانروا بنا تو عہد رفتہ کا روب و دبدبہ عود کر آیا اور بالخصوص نظام الملک کے دور میں جنہوں نے اس کی مملکت کی عزت بحال کی، اس کے روب و دبدبے کی
بہترین حالات کی طرف واپس لائے۔ اموری مملکت کا نظام و ضبط۔ جب ملک شام نے عنان حکومت سنبھالی تو فوج میں وہ پہلا ڈسپلن نہ رہا تھا، سپاہ کے ہاتھوں لوگوں کا مال و متاع لٹنے لگا تھا۔ سپاہی کہا کرتے تھے سلطان کو کوئی چیز نہیں روکتی کہ ہمیں مال و دولت سے نوازے، صرف نظام الملک ہے جس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ نظام الملک نے اس بات کا تذکرہ سلطان سے کیا اور انہیں بتایا کہ اس سے تو فوج میں کمزوری آ جائے گی، اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو چکا تھا، ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا اور ملکی امور کی انجام دہی متاثر ہوگی۔ سلطان نے کہا آپ جو مناسب سمجھتے ہیں کریں۔ نظام الملک نے عرض کی میں آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان نے کہا میں نے چھوٹے بڑے تمام امور آپ کے سپرد کر دی ہیں، آپ میرے والد کی جگہ ہیں اور ان کے دوست اور ساتھی ہیں۔ پھر سلطان نے نظام الملک کو پہلے سے کئی زیادہ جاگیر عطا کی، خلت بخشی اور القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب عطابک تھا جس کا معنی تھا ایسا امیر جو باپ کی جگہ ہو۔ نظام الملک کی قابلیت، شجاعت اور حسن اخلاق کی بدولت کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے لوگوں کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ اس طرح ایک واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے آپ سے کسی معاملے میں امداد طلب کی، آپ اس سے گفتگو کرنے گئے اور دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے۔ نظام الملک کے ایک حاجب نے بوڑھی کو یہاں سے ہٹانا چاہا تو نظام الملک نے اس سے کہا میں نے تمہاری خدمات میں ایسے لوگوں کو لیے ہیں، امراء اور اعیان مملکت کو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر حاجب کو اس کی خدمت سے الگ کر دیا۔ علم، دوستی، علماء کا احترام اور تواضع۔ نظام الملک علوم سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے اور علم حدیث نے انہیں خصوصی شغف تھا۔ آپ کہا کرتے تھے میں جانتا ہوں ان میں سے حدیث روایت کرنے کے اہل نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے والوں کی صف میں میرا بھی نام شامل ہو جائے۔ آپ نے قشیری بن مسلم بن محرز اور ابو حامد ابو الزہری سے حدیث کی سماعت کی۔ نظام الملک دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا کہ مدارس جو اس نے قائم کیے ہیں ان امیدواروں پر پورے اترے جو امت مسلمہ نے ان سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ جب ابو الحسن محمد بن علی واسطی فقیہ شافی نے ان کے چند اشعار بھیجے جن میں نظام الملک سے درخواست کی تھی وہ ان فتنوں کو ختم کرنے میں مدد دے جو حنبلیوں اور شاعروں کے درمیان واقع ہوئی ہیں، تو نظام الملک نے فوری کارروائی کی اور اس ابھرتے ہوئے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ابو الحسن واسطی کے شعر یہ ہیں: یا نظام الملک فدحل بغداد النظام و بنکل فاتن فبہنا مستحان مستظام، یعنی اے نظام الملک بغداد کا نظام سست اور ڈھیلا ہو گیا ہے، آپ کا بیٹا بھی جو شہر میں قیام پذیر ہے ان کی اہانت ہو رہی ہے اور ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر اس کے بیٹے کو زندہ دفن کر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ جو ان میں سے قتل ہونے سے بچ گیا اس کے جسم میں بھی تیر پیوست ہیں۔ اے دین کے محافظ بغداد میں اب کوئی جگہ نہ رہی، حالات بہت بگڑ گئے ہیں اور جنگ و جدل کا بازار گرم ہے۔ تیز تلواروں کی طرح آپ کے ہاتھ جب اس بیماری کو دور نہیں کریں گے اور بغداد میں قتل و انتقام قوم کی دھجیاں اڑائیں گے تو پھر اس میں درسگاہوں اور اس میں پڑھنے والے طلباء کا خدا حافظ اور قابل عزت و تکریم چیز کا پکڑنا اس کے بعد تجھ پر حرام ہو جائے گا۔ نظام الملک کی مجلس علماء و فقہاء سے آباد رہا کرتی تھی، آپ پورا دن ان کے ساتھ گزار دیتے تھے۔ ایک دفعہ ان سے کہا بھی تھا یہ لوگ آپ کو بہت سے سفید کاموں سے غافل کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ دنیا اور آخرت کا حسن ہے، اگر میں انہیں اپنے سر پر بٹھاؤں تو بھی کم ہے۔ ابو القاسم قشیری اور ابو الافعالی جو جب بھی ان کے پاس تشریف لاتے آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی نشست گاہ پر اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اگر ابو العلی فارندی تشریف لائے تو نشست گاہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ بٹھاتے اور خود ان کے سامنے بیٹھتے۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا ابو القاسم قشیری اور ابو المعالی جو انہیں جب آتے ہیں تو میری تعریف کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں اور میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسے خصائل مجھ میں نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں بتقاضائے بشری قبول ہو جاتا ہوں اور پھول جاتا ہوں، لیکن ابو العلی فارندی آتے ہیں تو مجھے میرے عیوب اور مظالم یاد دلاتے ہیں اور میں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ ابن اسیر لکھتے ہیں نظام الملک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عالم، دیندار، سخی، عادل، حلیم، گناہگاروں سے درگزر کرنے والے خاموش طبع انسان تھے۔ ان کی محفل کرا فقہا، ائمہ مسلمین، اہل خیر و صلاح سے بھری رہتی۔ آپ حافظ قرآن تھے، 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور مذہب شافعی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور جب وضو کرتے تحیہ الوضو پڑھتے۔ جب اذان کی آواز کان میں پڑتی تو جس حالت میں ہوتے رک جاتے اور کام سے ہاتھ کھینچ لیتے، اور جب اذان ہو چکی ہوتی تو نماز پڑھتے اور اس سے پہلے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے۔
اگر مؤذن اذان سے غافل ہو جاتا اور اذان کا وقت ہو جاتا تو آپ اذان کا حکم دیتے۔ حفظ و اوقات اور لزوم الصلوات میں یہ وہ بلند و مرتبہ ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے علائق سے الگ ہو کر عبادت خداوندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو کمال خدا رسیدہ تھے۔ ایک مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے خواب میں ابلیس کو دیکھا اور اس سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اور براہ راست تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن تو نے نافرمانی کی۔ دیکھ، مجھ اس نے بالمشافہ سجدے کا حکم نہیں دیا، لیکن میں روزانہ اس کی بارگاہ میں کئی بار سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ اور امام ذہبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں، وزیر کبیر نظام الملک قوام الدین ابو علی حسن بن علی بن اسحاق توسی بڑے زیرک، معاملہ فہم، بیدار مغز، سعادت مند، دیندار اور باوقار انسان تھے۔ ان کی مجلس علماء و فقہاء سے ہمیشہ سجی رہتی تھی۔ نظام الملک نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی، اس طرح ایک درسگاہ نیشاپور اور ایک طوس میں قائم کی۔ وہ بڑا علم پرور اور علم دوست تھا، طلباء کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ ان کے ایماء پر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدوین عمل میں آئی اور ان کی